नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन, आपके मकबूल प्रोग्राम, आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ मशहूर मारूफ़ आलिम-ए-दीन और आप सबके हृदय अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपाख़िर मक़दम में इस्तक़बाल है मुफ्ती साहब आपका। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपनी तमहीदी गुफ्तगू की तरफ आएँ, एक नज़र हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर डाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमदर्द मार्केट में या कारोबार की दुनिया में एक बहुत ही मुमताज़ और मुनफरिद पहचान रखता है। एक मोतबर नाम है जिस पर लोग आग बंद करके भरोसा करते हैं, और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं, कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं, कुछ ऐसी कलीदी बातें हैं जिनकी वजह से हमदर्द का ये एतबार और ये इफ्तिखार बरकरार और सलामत है। तो वो बुनियादी चीज़ें ये हैं कि हमदर्द ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में प्योरिटी का ध्यान रखा है, इन्हीं खालिस अज्जा का इंतखाब अमल में आता है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 100 बरसों का एतमाद है ये। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख। चौथी बात कि मुस्बत सोच और नेक इरादे, ये दोनों बातें, बल्कि ये तमाम अवामिल जहाँ कार फरमा होते हैं वहाँ कामयाबी के साथ साथ मकबूलियत और महबूबियत भी मिलती है, और यही हमदर्द का असासा भी है और उसकी तमाम तर मता भी है। आइए नज़र डालते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर। मस्टर्ड का यानी सरसों का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के केन में आपके सामने मौजूद है। इसके साथ आपको छोटी सी डिबिया नज़र आ रही है जिसमें कि हमदर्द का खालिस ज़ाफ़रान भी मौजूद है। हींग पाउडर आपको नज़र आएगा, एक छोटी सी शीशी है। मसाले जात की एक वसी रेंज है। 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल है और साथ में सेवियाँ मौजूद हैं। मसाले जात के दोनों अतराफ़ आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेट्स हैं, एक में सौंफ है और दूसरे में दालचीनी है, और ये जो है दोनों साबुत मसाले हैं। अब अगर हम मशरूबात की बात करते हैं तो ग्लूकोज़ डी आपके सामने है, हमदर्द का शहद आपके सामने है, ऑलिव ऑयल यानी रोगन ज़ैतून भी आपके सामने है। अब ये खाना पकाने के काम आता है। इसकी खूबी यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो तकरीबन ना के बराबर होता है, यानी कि फ़ैट या एनर्जी जिस तरह दूसरे तेलों में, रिफ़ाइंड तेलों में या दूसरे तेलों में होती है, इसमें उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो वो लोग जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, फैटी लिवर है, तो वो लोग आँखें बंद करके ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत मामूली सी मक़दार में, और खाने के जायक़े में आप समझ सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन चीज़ों में से एक है, यानी ज़ैतून। साथ में आप देख रहे हैं रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा एक ऐसा शरबत जो शरबतों का सरताज है। आज भी वो लोग जो अपनी सेहत के तई कॉन्शियस हैं, वो दीगर मशरूबात की बनिस्बत रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए कि इसका इस्तेमाल कितने तरीक़ों से अमल में आता है। आप लस्सी बना रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, फ़ालूदे में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी डेज़र्ट्स हैं यानी स्वीट डिशेस हैं, उसमें जो है वो रूह अफ़ज़ा डाला जाता है। साथ में आप छोटी सी बॉटल देख रहे हैं, ये नारियल पानी है, और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। तो नाज़रीन, हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो ज़िंदगी में फ़रहत लाते हैं, ताज़गी लाते हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान करते हैं, खाने में लज्जत, खुशबू, रंगत, जायका सबको बरकरार रखते हैं। और कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुज़रता है। तो वो बहनें जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो इन खूबसूरत मसाले जात की बदौलत या इनका इस्तेमाल करके न सिर्फ ये कि अपने शौहर बल्कि ससुराल वालों में भी उनका दिल जीत सकती हैं, एक मकाम बना सकती हैं। तो आइए अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत सी आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तो अल्लाह पर तवक्कुल करना, उसे अपना मालिक, अपना कारसाज समझना, उसे मौला और मददगार समझना, हर मुश्किल में उसे मुश्किल कुशा समझना, ये मोमिन के ईमान का एक बुनियादी जुज़्व है, लाज़मी जुज़्व है। और हम देखते हैं कल मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत आयत बताई थी कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर मुश्किल से निकलने का ये एक मुजर्रब ऐसा वजीफ़ा है या एक ऐसी आयत है जिसे बारहा लोगों ने आजमाया है, और ये यूँ निकाल देती है जिसे अरबी में कहते हैं कि शाहरा मिनल अजीन, यानी गुंधे हुए आटे में से बाल निकालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन निकल जाता है। तो अल्लाह ताला कारसाज है, और वो ऐसे रास्ते बनाता है कि बंदा ख़ुद हैरान रह जाता है, उसकी अक़ल जो है वो दंग रह जाती है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन अल्लाह कहता है कुन फ़यकुन, हो जाता है। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल बरहक बात है।
اللہ جس کا کارساز بن جائے، جس کا اللہ کافی ہو جائے، اللہ جس کا وکیل بن جائے، اس کو کوئی کیسے ہرا سکتا ہے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے دنیا کے اندر مات کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کو اپنا کارساز بناتا ہے، اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اب اللہ ہی کو اپنا مالک سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بیڑا پار لگاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص اور یقین کامل۔ یقین جب تک نہیں ہوگا، جب تک معاملہ نہیں بنے گا، چونکہ اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی بڑی مدد ہوگی۔ ہاں، کچھ آزمائش کے دور آ سکتے ہیں، کچھ حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ ہو کہ بندہ استقامت والا ہے یا بس یوں ہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو اللہ کی ذات پر یقین کامل کر کے اس وظیفے کو کرے گا یا اللہ کو اپنا کارساز مانے گا، اللہ کو اپنا وکیل بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کی کفالت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں اس کے کام بنائیں گے، دنیا میں بھی وہ ترقی کرے گا اور آخرت بھی اس کی بنے گی۔ یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں بھی جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، آسانی پریشانی آتی ہے، تکلیف آرام آتا ہے، وہ تمام کا تمام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے تو اللہ ہی لینے والا ہے، اللہ ہی پریشانی دینے والا ہے، اللہ ہی پریشانی دور کرنے والا ہے، اللہ ہی تمام حالتوں میں سدھار لانے والا ہے، اور اللہ ہی حالتوں کو پلٹنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذات پر یقین رکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زبان سے تو اس کا ذکر کریں ہی، لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور میرا اللہ میرا کارساز ہے، میرا اللہ جو ہے میرے لیے بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کام بنیں گے، آخرت بھی سنورے گی، دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، بدایوں سے ایک کالر ہے، سونم صاحبہ، بتائیں کیا سوال ہے؟ وہ کالر جو بدایوں سے فون لائن پر ہیں، ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی، جیسے نہا کر روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہا کر روزے رکھیں؟ جی، نہا کر روزہ رکھیں کیا؟ یعنی پاکی کے بعد؟ ہاں جی۔ اچھا جی مفتی صاحب۔ جی ہاں بہن، غسل کرنے کے بعد ہی روزہ رکھیں، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا اگر موقع آ جائے کہ وقت تنگ ہے، آپ سحری کریں یا غسل کریں تو آپ کا سحری کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ آپ جو ہے عام طور سے ہاتھ منہ تو دھوتے ہی ہیں، تو غرغرہ کر لیں، ناک میں پانی لے لیں، اور باقی آپ سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو وقت ہو یا نہ ہو، اس وقت آپ غسل کر لیں۔ یہ دونوں شکلیں جائز و درست ہیں، تو بعد میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وقت تنگ ہے تو، اور تنگ نہیں ہے تو پھر پہلے غسل کریں، بعد میں سحری کھائیں۔ محمد وکیل صاحب۔ جی وکیل بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سے یہ جاننا ہے کہ ہیرے کے ہار ہے یا ہیرے کی انگوٹھی، اس پر زکوٰۃ ہے ہیرے کی؟ ٹھیک۔ دوسری یہ کہ متھوٹ فائنینس جو ہے، جو گولڈ رکھ کے پیسے دیتی ہے، اگر اس پہ کسی کا گولڈ رکھا ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ جب تک وہاں رہے گی دینا ہے یا اس کے آنے کے بعد دینا ہے؟ تیسرا سوال یہ مفتی صاحب، کل آپ سے ہم نے کہا تھا وہ اعتکاف میں کہ اعتکاف رکھنے پہ آخری عشرے میں 10 دن کا 2 حج اور عمرے کا، وہ میں نے ایک کتاب دیکھی مفتی صاحب، میں آپ کو کچھ جانکاری نہیں دے رہا، آپ کو سب کچھ جانتے ہیں، ایک احتیاط بطور بتا رہا ہوں کہ وہ وحی کی معرف الحدیث میں ہے یہ کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے اعتکاف آخری۔ ذرا آپ دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، تیسرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو قبر کب تک ٹھیک کرائے؟ جیسے کسی کا جنوری میں انتقال ہوا، 1 سال کے بعد خراب ہو جائے، قبر تو کرانا چاہیے صحیح، یا 6 مہینے بعد ختم کر دینا چاہیے، نہیں سنبھالنا چاہیے؟ کیا اس کا طریقہ؟ ہمارے یہاں یہ دیکھا ہم نے کہ 1-2 سال بعد لوگ
ہر شب برات کے لگ بھگ اسے پیسے دیتے ہیں گورکن کو اور کبھی سنبھلوا لیتے ہیں. ایسے تو وہ سب سنبھلواتے رہیں گے اور دوسرے کا نمبر ہی نہیں آئے گا. اسے پیسے دیے سنبھلوا دی, ہر سال کی سال کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو کب تک سنبھلوانا چاہیے, اس کے بعد نہیں سنبھلوانا چاہیے؟ بہت مہربانی ہوگی یہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. دیکھیے بھائی, قبر کو سنوروانے کی یا سنبھلوانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. نہ تو قبر کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے, نہ قبر کو مٹانے کی ضرورت ہے. بس دفن کر دیا آپ نے, مٹی ڈال دی, اس کے بعد وہ خود بخود مٹی بیٹھ جائے یا خود بخود وہ ختم ہو جائے قبر دھیرے دھیرے, تو بس جو ہونا خود بخود ہو جائے. باقی نہ اس میں مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہٹانے کی ضرورت ہے. اپنی جگہ بس قبر میں ہم نے دفن کر دیا اور چھوڑ دیا اس کے حال پر. باقی آپ اصالہ ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دفن آپ نے کیا, اچانک آپ گئے, پتہ چلا کہ کسی جانور نے اس کے اندر سوراخ کر دیا, یا وہ کسی وجہ سے جو ہے بارش کا پانی آیا اور اس کی وجہ سے ایک دم سے بیٹھ گئی. ابھی چند دن کا معاملہ ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی دقت نہ ہو, آپ نے اسے اس حصے کو سنبھال دیا, بس اس کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ ہر سال مٹی ڈالنا یا اور اس طرح کرنا, یہ تمام کا تمام غلط ہے. 2 حج اور عمرے کا ثواب مفتی صاحب. دیکھیے دیکھ لیں گے انشاءاللہ معارف الحدیث کو کیا ہے اس کے اندر. دوسری بات, میں نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ یہ نہیں ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے. بھائی میں بہت کم علم والا, بہت چھوٹا علم والا ہوں. بہت ساری چیزیں, ایسا بھی نہیں کہ بھائی آدمی نے تمام کتابیں پڑھ لی ہوں یا تمام چیزیں پڑھ لی ہوں, تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو میں نے اپنے علم کی کمی کا اعتراف کیا تھا, میں نے اس آپ کی بات کا رد نہیں کیا تھا. جی, سونا گروی اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ؟ دیکھیے سونا گروی 2 طرح سے ہوتا ہے عام طور سے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے سونا گروی رکھا, کسی ضرورت کی وجہ سے اس نے پیسے لے لیے, تو عام طور سے تھوڑا بہت ریٹ میں فرق ہوتا ہے, لیکن وہ پورا پیسہ لے لیا جاتا ہے. 80% 60% جتنا بھی دیتے ہیں, بہرحال اس پر پیسہ لے کے استعمال کر لیتے ہیں, تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ صرف حفاظت کی غرض سے رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا سونا ہے, 10-5 ہزار روپے لیے اور حفاظت کے لیے رکھ دیا. بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلم فنڈ میں صرف حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, تو پھر اس میں جتنے پیسے لیے اس کے علاوہ جو باقی بچتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر ضرورت کے حساب سے اتنا پیسہ لیا ہے کہ سونے کی قیمت کے آس پاس ہی بن رہا ہے یا تھوڑا بہت اونچ نیچے, تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی, ہیرے پر سونے ہیرے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرے کا کوئی بھی زیور ہو کسی عورت کے پاس, مرد کے پاس, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو. مرد کے لیے تو خیر چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور زیور جائز ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر انگوٹھی کے اندر اس نے ہیرا لگوا لیا چاندی کے اندر, یا عورت کے پاس کوئی زیور ہے ہیرے کا, تو ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں بارہا بتا چکا ہوں 4 قسم کا مال ہے: سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت. سونا چاہے استعمال کا ہو, چاہے جو ہے ویسا ہو پہننے والا ہو یا غیر پہننے والا ڈلے کی شکل میں ہو. اسی طریقے سے چاندی چاہے استعمال والی ہو یا غیر استعمال والی ہو. نقدی چاہے ڈالر کی شکل میں ہو, روپیے کی شکل میں ہو, یورو کی شکل میں ہو, کسی اور جو ہے اس کی شکل میں ہو, کسی ملک کی کرنسی کی شکل میں. اور چوتھا مال تجارت ہے. مال تجارت ہر وہ چیز جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو. تو ہیرا اگر تجارت کے لیے ہے تو بات الگ ہے, ورنہ اگر صرف پہننے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی, ایوب خان صاحب, کیا سوال ہے ایوب بھائی؟ ہلو جی ایوب بھائی, کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال تھا اعتکاف کے بارے میں. یہ واجب اور یہ نفل اور سنت ہے نا, اس میں طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا اعتکاف کے لیے؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں بیٹھنے کا طریقہ تو سب کا ایک ہی ہے, کوئی الگ نہیں ہے. البتہ اوقات کے حساب سے ہے کہ جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا ہے. 20 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اعتکاف کی جگہ پہنچ جائیں اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد وہاں سے اٹھیں. تو اتنے وقت کے لیے سنت اعتکاف ہے. نفل اعتکاف چاہے جس وقت جتنی دیر کا کر لے. واجب اعتکاف جب ہوتا ہے کہ منت مان لی, اب جتنے وقت کی یا جتنے دن کی یا جتنی منت مانی ہے اتنے دن کا جو ہے اعتکاف کرنا ہے. بس نیت کر لے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, بیٹھ جائیں, بس اس میں کوئی الگ طریقہ تو ہے نہیں. عرفہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی جی, ایسا سلوار مطلب پینٹی پہن کے نماز کو ہو سکتی ہے, دوسرا بچے کا خالی پیجیے. ذرا رکیے بہن, کیا کہا آپ نے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ پینٹی پہن کے نماز ہو سکتی ہے سلوار کے اندر؟
और दूसरा सवाल शादी के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ज़रा ठहर कर बोलें, ऊंची आवाज़ से बोलें। क्या पहनकर नमाज हो सकती है? पैंट ही पहन का। भाई कौन पैंट पैंट पहन पहन रहा का। है? औरत की बात कर रही हैं? लेडीज हाँ पैंट ही पहन के सलवार पहन के। ठीक, ठीक है। दूसरा है शादी के लिए मुफ्ती साहब। देखिए औरत की तो पैंट पहनकर नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी वजह यह है कि औरतों की जितनी भी पैंटें मार्केट में आ रही हैं वो इतनी तंग होती है कि जिस्म के उभार का एहसास होता है। तो ऐसी तंग कपड़ा पहनकर या ऐसी तंग पैंटें पहनकर उसमें नमाज नहीं होगी। कुशादा और खुला कपड़ा होना चाहिए, टखनों को ढका हुआ होना चाहिए, उसी कपड़े पे नमाज होगी, वरना नहीं होगी। अलबत्ता मर्द जो ढीली ढाली पैंट पहनते हैं उसमें नमाज हो जाती है। तो जो आम तौर से लेडीज़ की जीन्स या पैंटें आ रही हैं वो नमाज नहीं होगी उनमें। और अगर आप अंडरगारमेंट्स की बात कर रहे हैं, ज़ेर जामे की बात करें, तो उसमें मेरा ख्याल में कोई वो ऊपर से कोई और कपड़ा पहन रखा तो वो बात तो अलग है। जी। शादी के लिए कोई वजीफ़ा मुफ्ती साहब जैसा महसूस शादी हुआ? के लिए सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा खुद वो पढ़े जिसकी शादी का मसला है, लड़का हो या लड़की हो। माँ बाप पढ़ लें अलग बात है, लेकिन पढ़ने से वो फ़ायदा नहीं होगा, खुद उसी को पढ़ना है जिसकी शादी का मसला है। जी। इलियास भाई हैं शाहजहाँपुर से। जी इलियास भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इलियास भाई। जी। बाजी रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर गए और रमज़ान की नेमतें बटोरते बटोरते आधे से ज़्यादा रमज़ान निकल गए और माशाअल्लाह कारोबार भी बहुत अच्छा है। एक त्योहार निकल गया है, अब ईद आई है, ईद के इंतज़ाम करना पड़ गया है और बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह और जी। बरकत दे। हमारा मुफ्ती साहब से 2 सवाल हैं। जी। हमारा सवाल ये है कि जो घर में सोना जो औरतें पहनती हैं, जो रखती हैं, उससे भी ज़कात है, और जो छोटा बच्चा होता है जो दूध पलट देता है, इससे कपड़ा के नापाक हो जाता है क्या? सवाल समझ में आ गया? जी 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 बिल्कुल समझ में आ गया इलियास भाई। जी अब आप जवाब सुनिए। जी हाँ इलियास भाई, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि सोना और चांदी चाहे पहनने का हो, चाहे रखने का हो, चाहे इस्तेमाल का हो, चाहे डले की शक्ल में हो, सब पर ज़कात है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज़कात ना, वो ज़कात है सब पर। बच्चा जो आम तौर से उल्टी करता है दूध की या इसी तरीके से खाने वगैरह की, तो वो नापाक होती है, उसे धोना ज़रूरी होता है। जी। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक नज़र डालते हैं हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल 5 लीटर के कैन में है। साथ में ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान भी जो है वो एक मुनफरिद सी शय है मसाले जात के दरमियान। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत या अतिया हम कह सकते हैं कि जो न सिर्फ ये कि रंगत को खुशनुमा बनाता है, बल्कि जायका भी जो है उसमें कुछ ना कुछ महसूस होता है। और बहुत से लोग हैं जो खाने में भी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, स्वीट डिशेस में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मल्टीपर्पज़ है ये। आजकल तो जो है ये ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है कि 2 कलियां ज़ाफ़रान की डाल दें, उसके बाद ये मास्क चेहरे पर लगा लें, कुछ चीज़ों का मिश्रण है और चेहरा जो है वो आपका रोशन और ताबनाक हो जाएगा, और हो जाता है। तो बहरहाल हम ज़ाफ़रान के बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं हींग पाउडर। हींग पाउडर के साथ मुख्तलिफ़ तरह के मसाले जात आपके सामने हैं। एक लंबी रेंज है जो शुरू होती है कौरमे मसाले से और ख़त्म होती है टिक्के मसाले पर। तो कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किक मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। आप देख सकते हैं इनमें से बेशतर चीज़ें वो हैं जो रमज़ान मुबारक में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो ख़वातीन की मसरूफ़ियत को देखते हुए हमदर्द ने उनकी ज़िम्मेदारियों को बहुत हद तक कम कर दिया है, उनकी मेहनत को कम कर दिया है और उनके लिए ज़िंदगी या खाना पकाने के अमल को न सिर्फ ये कि आसान बना दिया है, बल्कि एक हम ये कह सकते हैं कि ये खुशनुमा अमल है कि इंसान जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जहाँ इसके अज्जा की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इनके डब्बों पर, इनकी जो पैकिंग है उस पर इनका तरीक़ा इस्तेमाल भी है कि कितना डालना है, किस मकदार में डालना है, और जो
چیز آپ تیار کر رہے ہیں, جو پکوان تیار کر رہے ہیں, اس کا پورا میتھڈ, اس کا پورا طریقہ کار بھی اس پہ درج ہے, اور تمام اجزاء کی کمیت کے ساتھ کہ کون سی چیز آپ کو کتنے گرام, کتنے ملی گرام, کتنے کلو, یہ تمام چیزیں سب کچھ درج ہے, پوری مقدار. تو اب آپ پر ہے کہ آپ کیسے ان کو تیار کرتی ہیں. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 لیٹر کے باٹل میں ہمدرد کا یہ مسٹرڈ آئل, ساتھ آپ کو سیویاں بھی نظر آ رہی ہیں, اور دونوں اطراف میں کچھ مسالے جاتے ہیں, جن میں ایک طرف سونف ہے, دوسری طرف دار چینی. اب آتے ہیں مشروبات کی جانب. مشروبات میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلوکوز ڈی ہے, پھر آپ کو شہد نظر آ رہا ہے, اولیو آئل ہے, ہمدرد کا روح افزا ہے, اور ناریل پانی. دوسری جانب آپ کو نظر آ رہا ہے لیمن اسکویش, اورنج اسکویش اور شربت سندل. اب روح افزا کا کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے. یہ جو دونوں بیچارے کھڑے ہیں, دونوں باٹلز ہیں اسکویش کی, یہ اورنج اسکویش اور لیمن اسکویش, یہ بھی جو ہے وہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے, اپنے مٹھاس کے اعتبار سے, اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے کچھ کم نہیں ہے. کھٹا میٹھا ذائقہ ہے, اور بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے. جس نے آزمایا ہے وہ اس بات کا گواہ اور معترف ہے. ہم تو بچپن میں جب چھوٹے تھے تو اس طرح کی چیزوں سے بڑے ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے. کبھی ان کو آئس ٹرے میں جو ہے وہ جما لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کو چوستے رہتے تھے ٹافی کی طرح. کبھی ہم اس کے برف کے گولے بنا لیا کرتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, آزمائش شرط ہے, آزماتے رہیں, زندگی کو آسان بنائیں. گرمیوں کا موسم اسی طرح ہنستے مسکراتے, کھاتے پیتے اور انجوائے کرتے گزر جائے. آپ لوگوں کو رمضان المبارک میں یہ پروڈکٹ تحفے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. عید میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عموماً بیٹیوں کو عیدی دی جاتی ہے, جوڑے دیے جاتے ہیں, مٹھائیاں دی جاتی ہیں. تو ساتھ میں اگر چاہیں تو آپ اپنی بچیوں کو ایک چھوٹی سی باسکٹ لے کر کے, اور اس میں ہمدرد کے تمام پروڈکٹس ڈال کے, جو آپ کو اچھا لگے, آپ ایز اے گفٹ بھی ان کو دے سکتے ہیں. دوست احباب بھی ایک دوسرے کو بانٹ سکتے ہیں, تو تحفے کے طور پہ بھی, کیونکہ تحفہ جو ہے وہ محبت کو قائم رکھتا ہے, بڑھاتا ہے. اب آ رہے ہیں ہم آج کے کوئز کی جانب. آج کا جو کوئز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس فرشتے کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے؟ نبی کریم رمضان مبارک میں کس فرشتے کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے؟ آپشن اے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, آپشن بی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام, آپشن سی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. نمبر ہے 9289568993. جی, تو یہ تو جو ہے وہ ہمارے رمضان کو اس کی بات ہوئی. اب کالر دیکھتے ہیں کہ فون لائن پر موجود ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کالر فون لائن پر موجود نہیں ہے. جی مفتی صاحب, اب جیسے بھی ہم نے کہا کہ یہ بطور تحفہ بھی دیے جا سکتے ہیں ہمدرد کے پروڈکٹس, اور بڑی مفید اور کارآمد چیزیں ہیں, ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں, ہر گھر کے استعمال کی چیز ہے, تو اس کو تحفے کے طور پر دینا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. تحادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے, لیکن کیا تحفہ دو, وہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے مزاج کے حساب سے, اس کے حالات کے حساب سے, موسم کے حساب سے, وقت کے حساب سے, موقع کے حساب سے آپ جیسا تحفہ دیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ کارگر ہوگا, فائدہ مند ہوگا. اور تحفہ دینا کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں تو اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ قبول کرتا ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں دل کے اندر محبت اس کے اگر پہلے نہیں تھی تو اب بڑھ جاتی, اب ہو جاتی ہے, تھی تو اب بڑھ جاتی ہے. کل ملا کر کے تحادو تحابو کا مصداق بالکل ہم اب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص تحفے تحائف دینے کا عادی ہوتا ہے تو اس سے محبت بھی لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے, رشتہ داروں کی زیادہ ہوتی ہے. یہاں ایک سوال اور ہے مفتی صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے کھاتے ہیں. شاید وہ روح افزا کی ایک بوتل خریدنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کریں کہ وہ شربت خریدیں. ایسے میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جو رمضان مبارک میں یہ جانتے ہیں کہ یہ لازمی چیز ہے, پیاس بجھاتا ہے, تھکن مٹاتا ہے, اور دسترخوان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, روح افزا دسترخوان کی ضرورت ہے. زینت اور رونق تو بعد میں ہے, یہ ضرورت ہے. تو ضرورت کو کسی کے پورا کرنا, تحفے کے طور پر شربت کی, روح افزا کی ایک بوتل دے دینا اس کو, چاہے وہ رکشے والا ہے, چاہے وہ ٹھیلے والا ہے, چاہے وہ کوئی غریب محتاج نادار ہے, کوئی سفید پوش اپنے گھر میں ہے,
تو اسے آپ یہ دیکھیے کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا، چاہے وہ کھجور کے ٹکڑے سے ہو، چاہے وہ شربت روح افزا کے ذریعے، بے شک رمضان میں اس نے کتنا اجر کما لیا. کسی کے روح سے دعا لی، دل سے نہیں، روح سے دعا لے لی. بالکل صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امیروں کے دسترخوان پر بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں، انواع و اقسام کی اشیاء ہوتی ہیں، اور بڑی دسترخوان پر ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ روٹی اور پانی لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دسترخوان پر کوئی مشروب تک نہیں ہوتا ڈھنگ کا. تو ایسے شخص کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو واقعی اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلے گی تو عرش تک پہنچے گی، اور جب عرش تک پہنچے گی تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اگر دیا ہے تو اس کا کام بھی بنے گا. ساجدہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ساجدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی میں پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ کو کال لگا رہی ہوں، نہیں ہوتا مگر آپ اٹھاتے نہیں، ایسا کیوں باجی؟ آپ کیسے؟ ہم تو سب کی کال اٹھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں اٹھاتے. نہیں ارے نہیں ساجدہ صاحب ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارا پی سی آر گواہ ہے، پی سی آر ہوشیار ہو جائیے بھائی. ابھی بھی 10 بار میں آپ کو رنگ ہو رہا مگر اٹھا رہے نہیں ساجدہ صاحبہ ہمارا پی سی آر گواہ ہے. دیکھیے کہ جو بھی کال آتی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کالر ہیں فون لائن پر، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کال نہیں ہے تو پھر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پروگرام کے ڈیوریشن کے بیچ میں، جیسے 8 سے 9 ہے، 3 سے 4 ہے، 10 سے 11 ہے، اس کے بیچ میں اگر آپ کی کال آ رہی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کال نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم تو خود پریشان رہتے ہیں. بار بار پوچھتی ہوں کالر ہیں فون لائن پر. میں سچ بول رہی ہوں باجی، میں سچ بول رہی ہوں، میں بہت پریشان تھی. اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. چلے ٹھیک ہے، مان لیا. چلیے مطلب میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی. میں پہلے بھی 4 سال پہلے کری تھی میرا امی کے لیے، جو انہوں بولے ویسا کری میں. پھر بعد میں میرے بچے کے لیے 2 سال پہلے کری تھی. 10th کا ایگزام تھا، میرے جوہر روزہ نہیں رکھنے دیتے بلکہ، تو رکھو بولے مجھ سے صاحب ویسے رکھی. اور اب میں 5-6 مہینوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری امی کا انتقال ہو گیا. میں میری امی کے پاس نہیں جا سکی، 1 سال پہلے سے نہیں جا رہی تھی. میری شوہر کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. امی بھی مجھ سے کچھ ناراض تھی، مگر میری امی سے میں بہت محبت کرتی تھی. لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا. میں ان کے لیے میں اب کیا کروں؟ میں ہاسپٹل میں گئی تھی تو بات کر رہے تھے، بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. ٹھیک. اور میں اب ان کے لیے کیا کرتی ہوں؟ میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کری. میں سوچتی تھی کہ آج نہیں تو کل جاتی، آج نہیں تو کل جاتی، ان کے لیے کچھ کرتی، بلکہ میں کچھ بھی نہیں کری. مجھے سمجھ میں آ رہا کہ میں بھی مر جاؤں، مجھے دل ہی نہیں لگتا. نہیں بہن، صبر سے کام نہیں، ایسا نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہر جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. اب یہ آپ کے شوہر نے ناانصافی کی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو والدہ سے ملنے نہیں دیا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے. لیکن آپ اس میں قصوروار نہیں ہیں. باقی تو مفتی صاحب بتائیں. جی بالکل برحق بات ہے بہن. صبر سے کام لیجیے، ہمت سے کام لیجیے. مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا. یہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. باقی جو شوہر کی طرف سے پابندی یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ تھا، آپ نے شوہر کی تابع داری کی، اور اس شوہر کی تابع داری پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں کہلوایا، ایک واقعہ بتلایا. آپ نے بارہا سنا ہوگا لکڑہارے کی بیوی کا، کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. حالانکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنتی، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے وہ لکڑہارے کی بیوی جنت میں جائے گی. کیوں جائے گی؟ اس لیے کہ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا. آپ نے شوہر کی تابع داری کی، شوہر کی بات مانی. اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے آپ سے راضی ہوں گے، اور اللہ اس کا بدل آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رہا والدہ کا معاملہ، تو والدہ کا آپ جیسا کہ ہاسپٹل میں ملی اور وہ خوش تھی آپ سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خوشی ہوں گی. اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں خوب،
جو بھی ہو سکتا ہے. یہ رونے دھونے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ صبر کریں, ہمت سے کام لیں. ہاں ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اگر اللہ نے کچھ وسعت دی ہے اور آپ کر سکتی ہیں تو کسی غریب کو صدقہ دے دیں, کپڑے بنا دیں, یا کوئی اور جو ہے راشن دے دیں, یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب والدہ کو ملے گا. اور آپ ان کے لیے پڑھ کر کے کچھ ایصال ثواب کرتی رہیں, اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا. آپ ٹینشن نہ لیں. بالکل. وہ لکڑہاری کی جو بیوی ہے مفتی صاحب, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوگی. جی شاید ایسے ہی کچھ سنا تھا. لیکن سب سے پہلے جائے گی جنت. ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہار اس نے پکڑی ہوئی ہے تو اونٹ اور حضرت فاطمہ سے پہلے اس کے قدم پہنچیں گے. بے شک بے شک. یہ واقعی میری امی سنایا کرتی تھی. جی آج آپ سے سنا بہت عرصے بعد. جی امجد بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے فاطمہ صاحبہ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ. میرے 3 سوال ہیں. اللہ. جی میرے 2 لڑکے ہیں, صبح میں اٹھتے ہیں سحری کے وقت ویسے ہی روزہ رکھتے, کیا روزہ قبول ہوگا؟ سحری نہیں کرتے اچھا آپ کے دونوں بچے صبح اٹھتے ہیں, سحری نہیں کرتے؟ کبھی کبھی سحری کرتے, کبھی کبھی نہیں کرتے. ہاں. یہ روزہ ہوگا یہ؟ ٹھیک. کتنے بڑے بچے ہیں؟ ایک 20 سال کا, ایک 20 کو 4 سال کا. ٹھیک. نہیں کرنا ہے دھنا کو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا میرا دونوں لڑکا بہت ضدی, بہت خراب ہے. اس کی فکر بہت ہوگی ہم دونوں کو. اب اس کا غصہ لے کو میرے شوہر کو مت بہت گالی دیتے ہوں, پھر بھی ہے نہیں, وہ نہیں لگا لیتے ہیں. گالی کون دیتا ہے؟ گالی کون دیتا ہے؟ میں میرے شوہر کو گالی دیتا ہوں. وہ لوگ کیا لگا لیتے ایسے نہیں ہے. ذرا رکیے. آپ اپنے شوہر کو گالی دیتی ہیں, کیوں؟ میرا لڑکا ستاتا نہیں, آپ تمہیں خراب کرو تو بول کے ان کی میں گالی دیتی ہوں. تو آپ کا لڑکا ستاتا ہے, گالی آپ شوہر کو دیتی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تمہیں بگاڑے اسے لڑائی کر بول کو اسے. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا میری ماں کا سونا 7 تولے ہے, تو گروی میں ہے وہ. اور میری ماں کا مجھے آیا وہ گروی میں ہے, اس کا زکات دینا. ٹھیک ہے, 7 تولے سونا گروی میں ہے. آپ کا دوسرا سوال بہت ہی مزیدار ہے. بچے آپ کو ستاتے ہیں, آپ شوہر کو گالی دیتی ہیں, وہ بیچارے بے قصور ہیں. بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو گالی دے رہی ہیں تو وہ آپ کی عزت کہاں سے کریں گے بہن؟ عزت کمانی پڑتی ہے. نہیں, آپ غلط کر رہی ہیں. عزت کمانی پڑتی ہے بہن, بہت مشکل ہوتا ہے عزت کمانا, دل میں جگہ بنانا, ایک ساکھ بنانا. باقی تو مفتی صاحب بتائیں گے. دیکھیے بہن, بچوں کی تربیت کے لیے تو چھوٹوں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے. چھوٹوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا پڑتا ہے, اخلاق سے پیش آنا پڑتا ہے, جب جا کر کے کہیں عزت بنتی ہے. اس طرح سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی کسی کی اور سزا کسی اور کو, یہ بڑا ناانصافی کا معاملہ ہے. اور شوہر کا معاملہ تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا, اس کو گالی دینا تو بنتا ہی نہیں ہے, اور گالی تو بچوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. تو سب سے پہلے تو بہن آپ اپنی اس عادت کو ختم کر دیں, اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. توبہ استغفار کریں اور اپنی یہ عادت ختم کریں. بچوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. ہر نماز کے بعد یا نماز کے اندر التحیات کے بعد سلام سے پہلے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ بچوں کو فرما بردار کرے گا انشاءاللہ. جہاں تک روزے کا معاملہ ہے, دیکھیں بہن ان کے اوپر تو روزہ فرض ہے, بڑے بچے ہیں اور وہ تو جوان ہیں کڑیل, ان کے اوپر تو روزہ فرض ہے. سحری کریں نہ کریں, روزہ تو ان کو رکھنا ہے ہر حال میں, چاہے بغیر سحری کا رکھیں تو روزہ تو ہو جائے گا, اور روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغیر سحری کا روزہ رکھ رہا ہے تو سحری والا جو ثواب تھا اور سحری کا جو انعام تھا وہ ان کو نہیں ملے گا. سحری میں اٹھنے پر اور اس وقت جو سحری کرنے پر جو اللہ کی طرف سے خاص انعام تھا وہ ان کو نہیں ملے گا, لیکن روزہ ان کا ہوگا اور روزہ رکھنا ہی پڑے گا ان کو. جی سونا جو گروی میں تھا وہ ہو گیا. ہاں اس پر دیکھیں گروی پہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر گروی میں ہے اور ایسے ضرورت میں اتنا پیسہ لے رکھا ہے جو آس پاس قیمت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. امجد بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
मौलाना साहब मेरा एक सवाल है, क्या है सवाल को, तो एक बुजुर्ग एक शख्स को पैसे देना था, वो बहुत से दिनों साल 4-5 साल से वो टाल रहे थे, लेकिन उनकी कमाई नहीं थी, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, इसलिए वो जो लेनदार जो था उनको बुलाया, मेरे सामने बुलाया, वो बुला कर उनको ज़कात के तौर में 20,000 रुपये उनके हाथ में दिया मेरे सामने। देने के बाद फिर उन्हें मंगया, वो मंगने को मैं दूसरे को भी देना, मैं आपको ज़कात की पैसा दे रहा हूँ करके बोल के मेरे सामने दिया। देने के बाद फिर रिटर्न पैसा मांग लेके आ गया, क्या उसकी ज़कात हो जाएगी क्या ये? ठीक। और मैं चाहूँ मेरा क्या बोल रहा हूँ, तो बहुत से लोग ऐसा कर्जदारी करके रहते हैं, परेशानी हाल में रहते हैं, अल्लाह उनको बहुत से नवाज के रहता है, चाहे तो वो भी इसी तरह से माफ भी कर सकते हैं ना, ज़कात के है। पता नहीं ये क्या बोले, कुछ दूसरा नहीं समझ में आया आपका सवाल। एक ही सवाल लेते हैं, दूसरा इजाफी कुछ था मुफ्ती साहब जी। पहला सवाल, देखिए भाई, कर्जदार थे, वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उनको पैसा दिया ज़कात का, उन्हें बता करके दिया कि ये ज़कात का पैसा है। जब उनको हाथ में दे दिया, वो मालिक बन गए, तो उनसे अपना कर्जा ले लिया। अगर उन्होंने यही तरीक़ा इख्तियार किया है कि भाई मेरा जो तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो मुझे अदा कर दो, उन्होंने अदा कर दिया, तो अब इनकी ज़कात भी अदा हो गई और उनका कर्जा भी अदा हो गया। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। अपना कर्जा उन्होंने वसूल कर लिया, उनकी ज़कात भी अदा हो गई, कर्जा भी। लेकिन अगर वो ज़कात बताकर ना देते, हदिया कहकर या किसी को कुछ और कहकर देते, तब भी ज़कात अदा हो जाती और उनका ये काम बन जाता। और ये कहकर के दिया तब भी बहरहाल उनका अमल ठीक है, कोई गलत नहीं है। सईदा साहबा यूपी से, बताएं बहन सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, पहली बात तो आज मुझे सवाल फोन से चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, और दूसरी बात मेरी ये है मुफ्ती साहब कि आज मैं जो सवाल पूछ रही हूँ अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मादरत के साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब जैसे कि मैं रमजान शरीफ में रोज डेली कुरान पढ़ती थी, और ताकि मेरे शौहर जो है जो कुरान पढ़े नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना से ज्यादा रोज कुरान पढ़ती हो, किसी भी पूरा कुरान पढ़ के दिखा दो। तो मैंने पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर मेरे पास में एक थी तो उन्होंने कहा कि पूरा कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलता है, तीसरे दिन कुरान मुकम्मल करना चाहिए। तो मुझे कुछ अफसोस भी हुआ, मैंने इतनी मेहनत करके कुरान पढ़ा, तो मुझे उनकी बात से थोड़ा सा अफसोस हुआ। ठीक, मुफ्ती साहब जरा इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, आपकी मेहनत का अजर आपको मिलेगा, और शौहर ने पहले तो आपको पढ़वा दिया, फिर ये कह रहा है कि ये पढ़ना ठीक नहीं है। वैसे शौहर की बात ठीक है, कोई गलत नहीं है, और मियाँ बीवी में इस तरह की बात चलती है, अच्छी बात है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। देखिए असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आदमी को या आम औरत को 3 दिन से कम में ख़त्म करने से मना फरमाया, बल्कि कम से कम 7 दिन की इजाज़त दी कि 7 दिन में, नहीं तो कम से कम 3 दिन में, इससे कम में नहीं। इसकी वजह यह है कि आम आदमी जो हाफिज़ नहीं है वो जल्दी जब कुरान पढ़ता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, हरूफ की अदायगी में या और किसी उसमें, फिर भूल चूक ज़्यादा होती हैं, तो कुरान उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जाता। और अगर कोई माहिर है कुरान का, वो पूरा 1 दिन में पढ़ ले तो उसके लिए इजाज़त है, जायज़ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आदमी को मना फरमाया 1 दिन में ख़त्म करने से, इसीलिए कि सही नहीं पढ़ा जाता। तो बहरहाल आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, जो भूल चूक में गलती हुई उससे अल्लाह से तौबा कर लें, बाकी आप आराम से ही पढ़ें, बहुत जल्दी ना करें। हाँ ये है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, उसमें कोई हरज नहीं। अल्लाह ने अगर महारत दी है 1 दिन में ही पढ़ रहा है तो गुंजाइश है, लेकिन बेहतर यही है कि इतनी जल्दी ना करें। कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर? जी अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तबस्सुम, बताएं क्या सवाल है? मुफ्ती साहब से एक सवाल है, और सबसे सवाल है, अभी आपने वो लकड़हारे की बीवी का जिक्र आया, तो क्या वो राबिया बसरी है? जी क्या वो राबिया बसरी की बात है कि लकड़हारे की बीवी की बात अभी जी जी ठीक है जी। मुफ्ती साहब सब सवाल कीजिए, बताइए। और भी कोई सवाल है? हाँ कुछ सवाल है। और वो फितरा जो है गेहूँ के अलावा सब, तो क्या किशमिश, खजूर और पनीर से जो दिया निकाल सकते हैं, और उसका क्या वजन होना चाहिए? ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, लकड़हारे की बीवी का जो वाक़या है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का है।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کا ہے. اور حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ یہ بہت بعد کی ہیں، تو یہ اس دور کی نہیں ہے، اس لیے حضرت یہ لکڑہارے کی بیوی الگ ہے، رابعہ بصریہ الگ ہے. دوسرا جو فطرے کے بارے میں آپ نے معلوم کیا ہے بہن، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کم سے کم آج سوال کیا اس بارے میں. اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو واقعی جو ہے ان چیزوں سے، یعنی کھجور، کشمش، جو اور پنیر، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ان چیزوں سے بھی صدقہ فطر نکالنا چاہیے. ان کی مقدار ہم یہ کہہ لیں کہ موٹے طور پر 3.5 کلو ہے، 3.25 کلو تقریباً بنتا ہے آس پاس، لیکن احتیاطاً اگر 3.5 کلو نکال دیں تو اچھا ہے. تو 3.5 کلو تقریباً اس کی مقدار بیٹھے گی صدقہ فطر کی. کھجور ہوں تو بھی، اور اسی طریقے سے پنیر ہو، کشمش ہو یا جو ہوں، ان کی 3.5 کلو ہے. جی جو مہنگا ہے یا گیہوں میں مفتی صاحب؟ نہیں، مہنگا تو اس دور میں تو جو ہے لیکن بہرحال جو گیہوں، بھلے قیمت تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے، ہر دور کے اندر الگ رہتا ہے، لیکن جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حساب سے ظاہر کر دی اسی حساب سے ہوگا معاملہ. جی اختر صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ میری طبیعت چلیے بہت ہاسپٹل کو دکھائے، چھاتے میں درد کم ہوتا نہیں. سینے میں درد کی میرے چھاتے میں درد اٹھتا ہے، بہت ڈاکٹر کو دکھائے. جی جی ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، مگر روزہ رکھنے بھی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. جی مفتی صاحب. ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں سینے پر، اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. روزانہ یہ عمل کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی شبانہ ہے ہماری اگلی کالر، بتائیں کیا سوال ہے شبانہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی باجی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ ماشاء اللہ اتنا اچھی ہم لوگوں کو جانکاری بھی مل جاتی ہے، اور مفتی صاحب آپ کی جو بہت اچھی لگتی ہے، دونوں لوگ مل کے بات چیت کرتے ہیں اور سامنے ہم لوگ باتیں سننے کو مل جاتی ہے، جو نہیں پتا ہے وہ جانتے ہیں. الحمدللہ بہن، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. جی باجی میرے 4 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال یہ ہے کہ بیٹی کو ڈینگو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دعا کرانی ہے، اور کیا کون سی دعا پڑے جو اس ٹائم جو مچھر ہو رہے ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، تو انسان کو دل سے اللہ پناہ میں رکھے ہیں. کیا ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. مچھر کاٹ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، کیا ہوا کیا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے؟ ہاں بیماری ہے، ٹائیفائڈ. بخار نہیں ہے، ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ ہو گیا، اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں دوسرا سوال یہ ہے جیسے گھر میں بلی ہے، بلی آتی ہے، گھر میں پلی نہیں ہے، اور وہ میٹنگ وغیرہ کر دیتی ہے، تو اس کو مار کے بھگانے سے کیا کوئی گناہ ہوگا یا اس کو کیا کریں؟ کس کو؟ بلی آتی ہے، پالتو نہیں ہے لیکن آ کے گندگی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سورہ نوح پڑھنے والے کو اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، اور ظالم اتنا ظالم ہو جائے کوئی پہلے کچھ کر ہی نہیں پائے، تو سورہ نوح پڑھ کے دعا کرو تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، یا اللہ اس کو پناہ کر دیتا ہے، یا اللہ اس کو کچھ بھی جاتا ہے، پہلا اس کو سکون مل جاتا ہے. بالکل بالکل. ہاں ٹھیک ہے. چوتھا سوال. میرا سوال بھی پورا نہیں ہوا باجی. ہاں تو میرا سوال یہ سننے والے ناظرینوں سے کہ اگر آپ سے ظلم اتنا بڑھ جائے کہ ہمارا بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، تو آج جمعے کا دن ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ہر انسان کو اس ظالم کے خلاف یہ دعا پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، سورت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے. یہ میری ٹھیک. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور میری شادی جب سے ہوئی ہے ہم پریشان ہی رہتے. اللہ نے کاروبار کرتے کیا ہے شوہر آپ کے؟ دکان ہے ان کی. کس چیز مطلب جنرل سارے کام ہے، کافی کام بدل چکے ہیں. اس سے شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا پریشانی لکھی ہے، اور ہماری لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے، اور بچوں کو بھی پریشانی ملتی رہتی ہے. ایک بچہ بھی چلا گیا، تو اس کے لیے اولاد کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے. اور میری بھابھی ہے، ان کے بچے بھی نہیں ہیں، 2 بھابھی آ گئی ہیں کہ 7 سال شادی ہو گئی ہیں، ایک کی 1 سال ہو گئی ہے، لیکن بچے ان کے بھی دونوں نہیں ہو رہے. اللہ جانے کیا ہوا. ایک بہن اس کی 7 سال کی ایک بیٹی ہے، جب سے اس کے بھی کوئی بچہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب انشاءاللہ کوئی وظیفہ یا دعا بھی بتائیں گے اولاد کے لیے. جی مولانا صاحب. صدقہ دیں اور اسی کے ساتھ استغفار زیادہ پڑھیں. سارے گھر والے استغفار پڑھیں خوب, آپ بھی خوب استغفار پڑھیں. اللہ اولاد بھی دے گا انشاءاللہ, گھر کی پریشانی بھی دور کرے گا. شوہر سے بھی کہیں کہ استغفار کریں اور دکان میں جب جایا کریں تو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کاروبار چلائے گا اور رکاوٹوں کو دور کرے گا. باقی گھر میں لڑائی جھگڑوں کے لیے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, یا ایک آسان سا وظیفہ ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بنائیں, کوئی بھی چیز بنائیں, اس پر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیا کریں. خود بھی کھائیں, شوہر کو بھی کھلائیں, باقی گھر والے بھی کھائیں. انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی, نفرتیں ختم ہوں گی. جی سورہ نوح کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, جائز ہے. بلی کا مسئلہ, بلی کو بھی بھگا سکتے ہیں ڈانٹ کر کے یا ہلکا پھلکا ڈرا کر کے. وہ ایسی مار نہ ماریں کہ جس سے اس کے زیادہ تکلیف ہو, البتہ ہلکی پھلکی سے بھگا سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں. مفتی صاحب بلی جلدی بھاگتی نہیں ہے, کیا اس کو صرف بھگانے کی خاطر گھر میں کتا پالا جا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اسے باہر نکال دیں, یا کسی طرح کچھ ایسی چیز ہو جس سے اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے؟ آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کتے سے نہیں ڈر رہی, کتا بلی سے ڈر رہا. کیا کرو گے پال کے بھی. بہت ساری ویڈیو اس طرح کی دیکھی ہے. جی جسے کہتے ہیں نا عورتوں کا زمانہ ہے, تو بلی جو ہے وہ حاوی ہے. ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہے مفتی صاحب. دیکھیے اس کو جو ہے آپ سورہ رحمان پڑھیں, 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر کے اپنے اوپر دم بھی کر لیں, پانی پر دم کر کے پئیں. اور ایک کام اور کر سکتی ہے, خمیرہ مروارید بہت اچھی چیز ہے. خمیرہ مروارید پر سورہ رحمان پڑھ کر کے دم کر لیں اور اسے کھائیں. اندر تک کا بخار بھی نکل جائے گا, اور جو خسرہ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں, دانے اور بدن میں اس بخار کی وجہ سے کھجلی, یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابراہیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں, عتیق بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے یہ بات کریں گے. جی ابراہیم بھائی کیا سوال ہے؟ جی عتیق بھائی, ابراہیم بھائی سے رابطہ نہیں رہا, لیجیے آپ سے مخاطب ہے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں میں. جی پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے مولانا کہ اگر آپ مان لیے زکوٰۃ کے پیسے 100 لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں تو وہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. جی تو کہہ رہے تھے 100 کے بجائے اگر آپ 10 ایسے ضرورت مند جو کہ جن پر جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ان میں 10 ایسے لوگوں کو آپ بڑی بڑی رقم دے دیں, جس سے کہ وہ اپنا بزنس یا کچھ کام کر سکیں اور اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. تو یہ معاملہ کیسا ہے مفتی صاحب؟ مطلب 50-100 لوگوں میں تقسیم کی جائے یا 10 لوگوں کو بڑا بڑا اماؤنٹ دے دیا جائے, جس سے وہ دکان کر لیں, کاروبار کر لیں اور اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. تو اس کو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا معاملہ صحیح ہے, زیادہ لوگوں کو دینا تھوڑا تھوڑا پیسہ یا 10 لوگوں کو زیادہ زیادہ پیسہ دے کے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور دوسرا سوال مجھ سے اب یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کو عموماً یہاں پر ایک ڈش بنائی جاتی ہے جس کا مسالہ ہماری بہن شگفتہ یاسمین بتاتی ہیں, مسالہ حلیم. تو وہ کہا یہ جاتا ہے ہم لوگ کے یہاں کہ حلیم پکائیں گے, حلیم بنائیں گے. تو حلیم یا حلیم ہمارا اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو یہ کہنا کیسا ہے صاحب کی حلیم پکایا جائے؟ تو اس کے بارے میں ہم سے بتائیں. ہم لوگ تو کھچڑا کہتے ہیں اس کو, کھچڑا بنایا جائے گا ہمارے یہاں, لیکن بہت سے عموماً حلیم ہی بہت زیادہ مشہور ہے. تو کیا حلیم کہنا حلیم پکایا جائے گا یہ جائز ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں بتائیں. اور تیسرا سے ابھی آپ نے جو بات کہا کہ بلی سے کتا ڈرنے لگا ہے, تو یہ کیا بیوی اور شوہر کے متعلق آپ بات کر رہے تھے؟ نہیں, اوریجنل بلی اور کتے کی بات تھی. استغفر اللہ. ہم عورت کو بلی سے تعبیر کریں, مرد کو کتے سے تعبیر کریں, ایسا نہیں ہے. یہ تو بعد میں باجی نے ایک بات کہہ دی تھی کہ آج کل جو ہے عورت مرد پر حاوی ہوتی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور نہ مرد یا عورت سے یہ تعبیر تھی. حقیقتاً اس طرح کی ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں. چوہا بلی سے نہیں ڈر رہا, بلی کتے سے نہیں ڈر رہی, اور الٹا حملہ کر رہا ہے. اس طرح کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کل. تو ریئل بات ہے, یہ کسی اور کو اس سے محمول نہیں کیا جا رہا, اس لیے مرد و عورت کو ہم اتنا ایسا نام نہیں دے سکتے. جہاں تک حلیم کا معاملہ ہے تو کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے تو کھچڑا ہی ہے اصل لفظ جو ہمارے یہاں عرف میں ہے,
لیکن حلیم بھی بول دیتے ہیں، تو اس میں چونکہ اللہ کے نام کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا، نہ کوئی توہین مقصد ہوتی ہے، وہ ایک الگ ڈش کا نام ہے، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ مفتی صاحب کسی مخصوص 2-4-10 لوگوں کو دیں یا عام لوگوں میں؟ دیکھیں شرعی حکم تو وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے تھے، ان کا ایک مشورہ ہم اسے مان لیں، اور اچھا مشورہ، کوئی غلط مشورہ ان کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ آدمی کو کوئی ہم کاروبار کرا دیں، کوئی ایسا کام کرا دیں تو اس میں آسانی ہو، لیکن عتیق بھائی اس میں یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور ہمارے پاس ضرورت مند آئے اور ہم ان کو دے دیں اور کام بن جائے، نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کتنا بھی زیادہ دے دیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کی فطرتیں ایسی ہیں کہ جتنا بھی زیادہ ہے وہ گھر میں اکٹھا کر کے رکھ لیں گے، پھر بھی مانگیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں، آپ کے محلے میں آس پڑوس میں جو سفید پوش لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اس طرح دیں اور ان کا نظام بنائیں کاروبار کا۔ ویسے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی آدمی کو اتنا زیادہ نہ دیا جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے یا زکوٰۃ دینے والا بن جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیلا دلا دیا، سامان دلا دیا، کچھ اور دلا دیا، اسے ریہڑی لگوا دی یا کوئی پھڑ لگوا دیا، اس طرح کا نظام بنا دیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، کانپور سے سیما، کیا سوال ہے سیما؟ سیما صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ وقت بہت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے۔ بہن ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ معذرت خواہ ہیں، آپ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ آئیے پروڈکٹس کا رخ کرتے ہیں ایک مرتبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں کا تیل ہے، کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں، ساتھ میں آپ زعفران بھی دیکھ رہے ہیں، زعفران کے ساتھ ہینگ پاؤڈر ہے، مختلف مسالے جات ہیں، تقریباً 9 طرح کے مسالے ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا، اور جیسے ابھی بتایا تھا عتیق بھائی نے کہ ان مسالوں سے جو ہے وہ کھانے تو ذائقہ دار بنتے ہی ہیں، بہت مشہور یہ تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ قورمہ ہے، بریانی ہے، حلیم ہے، چاہے وہ حیدرآبادی بریانی ہے، چاہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹکا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ ہماری بچیاں گھروں میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آزماتی ہیں، بناتی ہیں دسترخوان پہ، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ عید کے لیے بھی جو اسپیشل بریانی وغیرہ بنتی ہے گھر میں، اس کے لیے آپ ان مسالے جات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں اطراف میں آپ کو سوکھے مسالے نظر آئیں گے، یہ ثابت مسالے ہیں۔ ایک طرف آپ کو سونف دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دار چینی رکھی ہوئی ہے۔ سیویاں، ان کی تو بات ہی نرالی ہے، اب تو آنے والے دنوں میں سیویاں ہی سیویاں ہوں گی اور انہی کا تذکرہ ہوگا۔ اب قوامی زردہ بنے، چاہے وہ شیر بنے یا کوئی اور ڈش بنے، سیویوں کا اول دخل تو عید میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور عید جو ہے وہ جس طرح رمضان میں روح افزا کے بغیر دسترخوان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح عید میں جو تمام ڈشز ہوتی ہیں وہ سیویوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ مشروبات کی اگر ہم بات کریں تو گلوکوز ڈی ہے آپ کے سامنے، شہد ہے، شہد کے ساتھ اولیو آئل، ہمدرد کا روح افزا اور ناریل پانی۔ دوسری جانب آپ لیمن اسکویش، اورنج اسکویش اور شربت سندل دیکھ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب وقت دعا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ دعائے خیر فرما دیں۔ ویسے بھی آج جمعہ ہے، سید الایام ہے، اور کہتے ہیں کہ آج ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ویسے تو رمضان میں ہر گھڑی ہی ایسی قیمتی اور مبارک ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نہ جانے کب کس کی سن لے، تو آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مفتی صاحب ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما،
جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، آمین۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، آمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، آمین۔ جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ثم نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین اب اگلی ملاقات تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔